औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात गिनवाए जा रहे हैं यहाँ पे कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया, क्या क्या कुछ नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि ये जिन्नो इंस अजीब मखलूक है, पैदा मैं करता हूँ, शुक्र किसी और का अदा करते हैं, रिज़्क़ मैं देता हूँ, शुक्रिया किसी और का अदा करते हैं। तो जो एहसानात हैं अल्लाह तबारक व तआला के, उनका ज़िक्र फरमाया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, वो ज़ात बबरकत है। खलक़स समावात वल अर्द, खलक़ पैदा करना, समावात जमा है आसमानों की, वल अर्द और ज़मीन की, जिसने पैदा किया, तख्लीक किया आसमानों को और ज़मीन को। व अंज़ला और उतारा, नाजिल किया, मिनस समाए आसमान से, माअन पानी, और आसमान से नाजिल किया पानी। फ़अख़रजा, लफ्ज़ क्या है? खारजा, इससे पहले अलिफ जो है वो अमर के लिए लगा, फे पस के लिए, फ़अख़रजा फिर निकाले इससे, खारिज किए इससे, बेही इससे, मिनस समरात, समर किसको कहते हैं? फल को। ये वैसे हम नॉर्मली से समर फल कहते हैं, लेकिन समर से मुराद हर चीज़ जो पैदा होती है, जैसे जो मिल्क की प्रोडक्शन होती है उसको भी इसका समर कहा जाता है। तो जो भी प्रोडक्शन होती है, जो भी खेतियों से ज़मीन से फल निकलते हैं, सब्जियां निकलती हैं, रोज़ियां निकलती हैं, सब कुछ निकलता है। और फिर निकाले इससे फल, खेतियां, रिज़्क़न रिज़्क़, लकुम लिए तुम्हारे, तुम्हारे लिए, तुम्हारे रिज़्क़ खाने के लिए अल्लाह ने फिर जो है उससे पानी से जो है वो पानी बरसाया और फिर उससे फल निकाले तुम्हारे रिज़्क़ के लिए। वसख़रा, सख़रा लफ्ज़ का माना क्या होता है? मुसख़र कर देना। इसी से लफ्ज़ है सीन खे रे, उसने ताबे कर दिया। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि ये ज़मीन और आसमान हमारे कहने पे चलते हैं, नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ख़ास कवानीन के तहत इनको जो है वो बना दिया तारे तुम्हारे नाफ़े के लिए, तुम्हारे मुनाफ़े के लिए। अब कश्ती अल्लाह के फितरत के कानून के मुताबिक कुछ चंद कवानीन के मुताबिक चलती है। अगर अल्लाह के वो कानून ना हो तो इतना बड़ा और समुंदर, एक इतनी सी कश्ती जो है उसकी क्या औकात है। अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसे कहा जाता है कि जहाज़ नहीं डूबता, सुई जो है वो डूब जाती है उसमें। इसी तरह दरियाओं से नहरें निकालना तुम्हारे बस की बात नहीं थी, ये अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए कर दिए ताकि तुम्हारे लिए नफ़ामंद हों चीज़ें। अब इससे मुसख़र से मुराद ये मत समझा जाए कि मैं जिधर चाहूँ उसको चला लूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे मुनाफ़े के लिए उनको कुछ कवानीन का पाबंद कर दिया। उन कवानीन का पाबंद रह के वो तुम्हारे मुनाफ़े के लिए, नाफ़े के लिए काम करते हैं, तुम्हारे मुनाफ़े के लिए चीज़ें जो हैं वो निकालते हैं, चलते हैं। वसख़र लकुम, और वसख़र कर दिया, ताबे कर दिया उसने तुम्हारे लिए, अल-फुल्क, फुल्क कहते हैं कश्ती को। इसकी जमा भी यही होती है, इसकी मुअन्नस भी यही होती है, इसका वाहिद जमा भी मुज़क्कर मुअन्नस भी। लिताजरी, ताकि वो चले, फिल बहरे, समुंदर में, दरिया में, बेअम्रे ही, साथ उसके हुक्म के। ये नहीं है कि अब आपने बना ली है तो ये चलेगी। वो टाइटैनिक वाले ने भी कहा था, उसने कहा था कि इससे बड़ा जहाज़ ना कोई आया और ना कोई होगा, और इसके ऊपर उन्होंने कहा था इसमें लाइफ जैक बोट्स क्यों कम हैं। उन्होंने कहा इसके डूब ही नहीं सकता, और अपनी पहली ही सेल में जो है वो डूब गया था। जहाँ पे अल्लाह का हुक्म ना हो वहाँ पे जो है वो कोई भी चीज़, तो यहाँ पे भी कहा है लिताजरी फिल बहर बिअम्रिही, साथ उसके हुक्म के। उसके हुक्म के बगैर एक छोटी सी कश्ती की क्या मजाल है कि समुंदर का सीना चीरती हुई जो वो चली जाती है। ये अल्लाह तबारक व तआला की है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इस ऐसे कवानीन पे, ऐसी फितरत पे मजबूर उसका हुक्म दिया जिससे वो चल रही है। वसख़र लकुम, और मुसख़र कर दिए, ताबे कर दिए तुम्हारे लिए, अल अनहार, अनहार किसको है? नहर की जमा है। इसी से जो है वो, इसको एक तो नहर कहते हैं, इसी से दरिया भी कहते हैं इसको, कि उसने उनके लिए भी, तुम्हारे बस में नहीं था कि तुम दरियाओं से नहरें निकालो, निकाल के आबपाशी करो, पानी पियो, खेतों को लगाओ, फसलें उगाओ। ये उस रात बारी ताला ने जो है वो तुम्हारे लिए किया है कि पानी उस तरफ जो है वो चलता है। बड़ी छोटी सी बात है,
پانی ہمیشہ ڈلوان کی طرف چلتا ہے، اگر تمہارے بس میں ہے اسے کہہ ذرا اوپر کی طرف چل کے دکھائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قوانین ہیں فطرت کے جو اس نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں۔ وسخر، اور مسخر کر دیا، لکم تمہارے لیے، الشمس سورج کو، والقمر اور چاند کو، دائبین لفظ ہے دال حمزہ بے، جس کا مطلب ہوتا ہے مسلسل چلنا، محنت اور مشقت کے ساتھ مسلسل چلنا، اور یا نون کے جب نیچے زیر لگ جائے تو یہ تثنیہ کا صیغہ بنتا ہے۔ چاند اور سورج مسخر کر دیے تمہارے لیے، تابع کر دیے، اور وہ مسلسل چلتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار چل رہے ہیں۔ وسخر لکم، اور مسخر کیا تمہارے لیے، اللیل رات کو، والنہار اور دن کو، وآتاکم، عطا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دینا، عطا کرنا، کم حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، من کل ہر وہ چیز، ما سألتموہ لفظ کیا ہے؟ سآلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سوال کرنا، تم ضمیر لگی ہوئی ہے، ہو آگے جو ہے وہ تو تم جو ہے وہ تمہارے ضمیر، اور ہو اس کے لیے ہر وہ چیز جو سوال کی تم نے اس سے، اور اس نے عطا کیا تم کو ہر وہ چیز جس کا تم نے اس سے سوال کیا، جو مانگی تم نے اس سے۔ وَإِن، اور اگر، تعدو لفظ جو ہے وہ ادن سے ہے، اس کا عین دال عدد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گننا۔ ہم کہتے ہیں کہ اتنے عدد چیز، 12 عدد، 20 عدد، اس کا مطلب 12 گنتیاں، 12 عدد۔ اور تا جو ہے وہ علامات مضارع لگا یہاں پہ، واو لفظ جمع کے لیے استعمال ہوا۔ اور اگر تم گننا چاہو نعمت اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوہا لفظ کس سے ہے؟ اس کا معنی ہے احاطہ کرنا، گن سکنا، شمار کر سکنا، نہیں تم شمار کر سکتے ان کو۔ ہاں جو ہے وہ یہاں پہ جمع کی ضمیر لگی ہوئی ہے۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ان الانسان، بے شک انسان، لظلومن فعولن کے وزن کے اوپر ہے، ظلم سے، جس کا معنی کیا ہے؟ بڑا ناشکرا، یقیناً بڑا لام جو ہے وہ لازم کے لیے استعمال ہوا یہاں پہ۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، اللہ کا ناشکر ہے، اللہ کے حکم نہیں مانتا ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ بابرکت ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل من السماء، اور اتارا آسمان سے، ماء پانی، فاخرج بہ من الثمرات، پھر نکال لے اس سے پھل، رزقا لکم تمہارے رزق کے لیے، تمہاری روزیاں، وسخر لکم الفلک، اور مسخر کر دیا، تابع کر دیا تمہارے لیے کشتیوں کو، لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ وہ چلیں، وہ جاری ہوں سمندروں میں، دریاؤں میں، بامرہ اس کے حکم کے ساتھ، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ وسخر لکم الانہار، اور تمہارے لیے مسخر کر دیا نہروں کو۔ وسخر لکم الشمس والقمر، اور مسخر کیا، تابع کر دیا اس نے سورج اور چاند کو، دائبین مسلسل لگاتار چلتے ہیں دونوں۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور مسخر کر دیا رات کو اور دن کو۔ وآتاکم، اور عطا کیا تم کو، دیا تم کو، من کل ہر وہ چیز، ما سألتموہ جو مانگا تم نے اس سے، جو اللہ سے تم نے درخواست کی، جو سوال کیا وہ تمہیں اس نے عطا کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم گننا چاہو، نعمت اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوہا نہیں تم شمار کر سکتے، نہیں تم ان کا احاطہ کر سکتے، تم گن نہیں سکتے۔ ان الانسان، بے شک انسان، لظلوم کفار، یقیناً بہت ہی بڑا ناشکرا ہے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین و آسمان تخلیق کیے۔ زمین و آسمان آپ احاطہ کر سکتے ہیں، زمین و آسمان کس لیے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین بنائی، سبزیوں کے لیے، پھلوں کے لیے، پھر آسمان سجایا چھت کے طور پہ، زمین تمہارے لیے فرش بنائی، اور اس چھت پہ اس نے تمہارے لیے پھر چاند جو ہے وہ سجایا، پھر اس نے سورج سجایا، پھر اسی میں سے آسمان سے جو ہے وہ اس نے بادل بنائے، بادل بنا کے تمہارے لیے پانی برسایا۔ کون ہے وہ ہستی؟ وہ ہستی جو سمندروں سے ایک پانی کا آٹومیٹک سسٹم پانی اٹھاتی ہے، بخارات کی شکل میں بادلوں کی شکل دیتی ہے، بادل آتے ہیں، کہاں کتنا برسنا ہے،
کہا گیا کہ ایسی یہ وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں ہے کہ بارش کتنی برسنی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بارش ہوگی، کس زمین کے کس حصے کو کتنی چاہیے، یہ محکمہ موسمیات یا ویدر فورس کاسٹ والے یہ کچھ چیز وہ نہیں بتا سکتے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں کس نے ڈراپ چاہیے، کہاں پہ برسنی ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور وہ پانی کس طرح برساتا ہے، جتنا کسی چیز کو ضرورت ہوتی ہے، جتنی چیز کو اگر زیادہ برس جائے تو زمین جو ہے وہ ہو جاتی ہے، دلدل بن جاتی ہے، اگر نہ ہو تو وہ کلر اور شود ہو جاتی ہے، اس سے جو ہے وہ پھر تو جہاں مناسب جتنی چاہیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس سے برساتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ اس بارش سے تم فائدہ اٹھاؤ، فصلیں اگاؤ اور اپنی روزیاں جو ہے وہ تم پیدا کرو۔ یہ اللہ کے وہ احسانات ہیں جو اللہ نے تم پہ کیے ہیں۔ اسی سے پھل نکالے، تمہارے لیے روزیاں نکالی، اور پھر تمہارے لیے کشتیاں اس نے جو ہے وہ تابع کر دیں۔ کشتیاں جو ہے وہ ایک چھوٹی سی کشتی آپ بناتے ہیں، اور وہ کشتی جو ہے سمندر ہو، دریا ہو، سینہ چیرتی ہوئی تمہارے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ تمہیں بھی لے جاتی ہے، سامان بھی لے جاتی ہے تمہارا۔ یہ تو اس نے مسخر کیا تمہارے لیے۔ اس نے اس میں فطرت کے کچھ ایسے قوانین بنا دیے جس کے تحت وہ کشتی چلتی ہے، ادروائز جو ہے وہی کشتی ہے، وہی لوہا ہے، وہی سب کچھ ہے، وہ ڈوب کیوں نہیں جاتا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ اس کے حکم کے ساتھ یہ کہا گیا لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اس کے حکم کے ساتھ وہ چلتی ہے۔ اور نہروں کو بھی تمہارے لیے کر دیا کہ تم دریاؤں میں سے نہریں نکالتے ہو، نہیں تو پانی تمہارے بس میں آ سکتا ہے، کبھی نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے پانی کو مسخر کیا تمہارے لیے، تاکہ تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ وہ پھر اس میں سے تم نے نہریں نکالیں تاکہ آبپاشی کا نظام ٹھیک ہو جائے، نہریں نکالیں تم نے اپنے پینے کے لیے، اپنے جانوروں کے پینے کے لیے، کیونکہ پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ پانی اس نے مسخر کر دیا دریاؤں کی شکل میں اور نہروں کی شکل میں، اور پھر اس نے جو ہے وہ تابع کر دیے، چلا دیے تمہارے نفع کے لیے چاند اور سورج۔ اب سورج اور چاند آگے پیچھے چلتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ آگے پیچھے چلے آ رہے ہیں، کبھی ان میں جو ہے وہ ایک منٹ کا، ایک ملی سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑا کہ انہوں نے اپنا راستہ چھوڑا ہو، یا کوئی آگے بڑھ گیا ہو یا کوئی پیچھے رہ گیا ہو۔ سورج کس لیے آتا ہے؟ اگر سورج نہ ہو تو یہ سرد جہنم ہے، کہ تمہیں سردی ہی جہاں پہ سورج نہیں نکلتا ان سے پوچھے کیا ہے۔ تمہاری فصلیں کس سے پکتی ہیں؟ اسی سورج سے پکتی ہیں۔ تمہاری جتنے پھل ہیں، فصلیں ہیں، ہم نہیں کہتے گندم کے لیے جو ہے وہ آج بارش نہ ہو، اس لیے کہ گندم پکنی تب ہے جب دھوپ لگے گی اس کو۔ آپ کے جتنے پھل ہیں وہ اسی سے پکتے ہیں، اور پھر ان میں جو ہے وہ رس ڈلتا ہے۔ کس سے ڈلتا ہے؟ جب رات کو جو ہے وہ چاند نکلتا ہے۔ چاند رات کو تمہیں روشنی بھی دکھاتا ہے، اور تمہیں راستوں کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے تمہیں راستے بھی دکھاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ بھی کر دیے، دونوں لگاتار چلے آ رہے ہیں۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات تخلیق کی ہے، جب سے اس نے یہ سارا سسٹم بنایا، اس سے چلے آ رہے ہیں، اور کب تک چلتے رہیں گے؟ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوگی، جب تک وہ اجل نہیں آ جاتی جس دن سورج اور چاند لپیٹ دیے جائیں گے، اس وقت تک یہ چلتے رہیں گے۔ اور دن اور رات کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا، دن تمہارے کام کے لیے بنایا اور رات تمہارے آرام کے لیے بنائی۔ اگر یہ ایک ہی سسٹم رہتا کہ سارا 24 گھنٹے دن ہی ہوتا، یا آپ چیک کر لیجئے ان اسکینڈینیوین کنٹریز میں جہاں پہ دن کی مدت جو ہے وہ 20-22 گھنٹے ہوتی ہے، اب دیکھیے ان کے لیے کہ کس طرح وہ اپنے اوقات ڈٹرمن کرنے پڑتے ہیں۔ انہوں نے روزہ رکھنا، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیوز بھی، کلپس بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جب جناب شام کو جو ہے وہ 7 بجے بھی دن چڑھا ہوتا ہے، لیکن ٹائم ان کا 9:40 ہوا ہوتا ہے، اور وہ بیچارے تراویح ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا مسائل، کیا مشکلیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی تمہارے لیے مسخر کر دیے، تمہیں پتہ چل جائے کہ اس سے تم دنوں کی گنتی کر سکو، تم مہینوں کی گنتی کر سکو کہ کب حج کرنا ہے، کب رمضان آنا ہے، کب تم نے شوال کی عید منانی ہے، کب ذوالحج کی عید منوانی ہے، رجب کا مہینہ کون سا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس نے تمہارے لیے، اور پھر سب سے بڑی اس نے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تمہیں ہر وہ چیز دے دی جو اس کا تم نے سوال کیا۔ لیکن تم وَإِن تَعُدُّوا، نہیں، اگر تم گننا چاہو اس کی نعمتیں تو تم نہیں گن سکتے۔ کس طرح اکاؤنٹ کر سکتے ہو؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بتا میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، کیونکہ تیری نعمتوں کا شکر میں تو ادا کرنے کے لیے قابل نہیں ہوں، یہ زبان اس قابل نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو یہی نعمت کا ایک شکرانہ ہے۔ دیکھیے، ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی اس کی نعمت چاہیے ہمیں۔ اگر اس کی نعمت نہیں ہوگی تو پھر ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔
ہماری یہ زبان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے جو ہے وہ کافی نہیں ہے. کس طرح اس کا شکر ادا کیا جائے یہ نعمت بھی وہی بخشتا ہے. ہمیں الحمدللہ کہنے کی توفیق بھی وہی دیتا ہے. اگر وہ توفیق ہمیں نہ دے تو ہم سب کچھ استعمال کر کے ہم ساری اللہ کی نعمتیں جو ہے وہ دے کے پھر بھی ہم اللہ کا شکر. آپ دیکھ لیجئے کتنے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ شکر بھی دینا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ جتنا کچھ اس نے دے دیا ان سب کے شکر کی زبان بھی وہ دے گا, نعمت ہوگی اس کی تو وہ ادا کر سکیں گے. وَإِن تَعُدُّوا, اور اگر تم گننا چاہو ان نعمتوں کو, کیا ہم گن سکتے ہیں؟ آپ زمین و آسمان دیکھ لیجئے, یہ کچھ احسانات تمہیں بتائے گئے. ان احسانات کو دیکھ لیجئے, چاند ہے, سورج ہے, آسمان ہے, پانی ہے, اس سے کشتیاں چلتی ہیں سمندروں سے, پھر اس کے بعد رات اور دن ہے, ہر چیز چلی آ رہی ہے. یہ تو ہوگی وہ چیزیں. آپ اپنے جسم میں جو ہے وہ اپنی دیکھ لیجئے, یہ صرف اگر یہ پسینہ نہ آئے آپ کو تو آپ کس بیماری کا شکار ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے. ہم اتنی چھوٹی چھوٹی نعمتیں, میرا ایک دوست ہیں ان کے یہ وہ آئی بروز نہیں ہیں, آئی بروز اندر کی طرف نکلتے ہیں ان کے, اور اس بیچارے کو جو ہے وہ ہر ہفتے 10 دن بعد جا کے ان کی جو پلگنگ کروانی پڑتی ہے اندر سے. جس کو پسینہ نہیں آتا اس کا حال پوچھ لیجیے کہ اس کو کیا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہمارے بس میں ہے کہ پانی کا گھونٹ ہم یہاں سے پیتے ہیں, منہ ایک ہے, اندر سے خوراک کی نالی علیحدہ ہے, سانس کی نالی علیحدہ ہے, ہم کیسے اس میں ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں کہ پانی ادھر نہیں جائے گا ادھر جائے گا؟ یہ اس کی نعمتیں ہیں. آج میڈیکل سائنس ہمیں کہہ رہی ہے بائی پاس کے لیے اللہ نے سپیئر جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ وینز جو ہے بنا رکھی ہوئی ہیں, اور کتنی چیزیں ہیں. 2 تمہارے گردے ہیں, ایک گردہ خراب بھی ہو جائے دوسرا سٹینڈ بائی کے طور پہ کام کرتا رہتا ہے. یہ سانس لینے کی, یہ آکسیجن کی جو ہے جتنی ہمیں آکسیجن میسر ہے, یہ پوچھیں جن کو جو ہے وہ جا کے آکسیجن کا جو ہے وہ لگتا ہے ماسک, ان سے پوچھئے وہ کس بھاؤ پڑتی ہے اور کس طرح ان کی زندگی اذیت سے ہے. یہ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کچھ دے دیا ہے. کہا گیا کہ ان تعدوا نعمت اللہ, اور اگر تم اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو تم نہیں شمار کر سکتے, تم ان کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے, تمہاری گنتی میں نہیں آ سکتا. ان الانسان, بے شک انسان, لظلوم کفار, یقیناً بہت ہی بڑا ناشکر ہے. وہ پیدا ہم نے کیا, سجدہ کسی کے سامنے جا کے کرتا ہے, رزق ہم دیتے ہیں, شکریہ کسی کا جا کے ادا کرتا ہے, مشکل کشا کسی کو کہتا ہے, داتا گن بخش کسی کو کہتا ہے. پیدا ہم نے کیا, رزق ہم نے دیا, اتنی نعمتیں ہم. آپ یہ دیکھ صرف ایک جائزہ لیجئے, یہ ساری نعمتیں اللہ کے علاوہ کون دے سکتا ہے ہمیں؟ کوئی ایسی ہستی ہے جو جتنی یہ احسانات اللہ نے بتائے ہیں ان احسانات کے بدلے میں کچھ کر سکتا؟ پیدا کرنے والا, رزق دینے والا, تمہارے لیے آسانیاں فرمانے والا, تمہیں ہر کچھ دینے والا, پھر عبادت بھی صرف اسی کا ہی حق ہے. انسان ناشکرہ ہے. اللہ نے 5 وقت کی نماز مانگی, وہ نہیں ہم نے پڑھ سکے. اللہ نے جو ہے وہ کیا کچھ مانگا ہم سے؟ اللہ نے صرف ایک سجدہ مانگا ہم سے, ہم وہ سجدہ بھی نہیں کر سکتے. اب سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, اور محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, کہ میری زندگی ان قوانین, ان پروسیجرز کے مطابق ہوگی جو اللہ نے میرے لیے ڈیفائن کر کے بھیجے ہیں, جو میرے کریٹر نے مجھے ڈیفائن کر کے بھیجے ہیں, جو میرے رول ماڈل نے, جو انٹرپریٹر نے مجھے کر کے دکھایا ہے, میں زندگی اس کے اوپر چلا لوں. لیکن ہم تو اس کے اوپر چلانے کے جو ہے وہ ہیں ہی نہیں. جیسے داؤد علیہ السلام کا, اور دوسری میں نے آپ کو بتائی کہ پیدا اللہ کہتا, اللہ تبارک و تعالیٰ تعجب سے کہتے ہیں یہ جنوں انس کیا چیز ہیں, پیدا میں نے کیا, سجدہ کسی کو کرتے ہیں, رزق میں نے دیا, شکر کسی کا ادا کرتے ہیں. کس طرح سمجھیں گے یہ؟ اس نے ایک مینول قرآن کی شکل میں بھیج دیا بنا کے تمہارے لیے, اس کو سمجھانے کے لیے ٹرینر بھیج دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں, اور کس طرح سمجھایا جاتا ہے. یہ اللہ کی احسانات ہے, اللہ کی نعمتیں ہیں, اور اس نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی توفیق اللہ نہیں دیتا, اللہ ہی دیتا ہے. اور اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے, ہم قرآن پڑھیں, ہم قرآن پڑھیں, ہم قرآن سمجھیں, قرآن کی زبان میں سمجھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے ہمیں, ہم تاکہ ہم اپنے اللہ کو پہچان سکیں. اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے, اگر ہم اس کو بس رکھیں گے اس کو طویز دھاگے کے لیے, یا اس کو کوئی مر جائے تو اس کے لیے پڑھنے کے لیے, یا جو ہے وہ جب بچی بیائی جانے لگے تو اس کے سر پہ رکھ دیا جائے, یا رمضان میں لوگوں کو بتانے کے لیے میں نے 4 پڑھے, میں نے 6 پڑھے, تو نے کیا پڑھا, تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ تو تب ہے جب اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو اس قرآن کو سمجھو, قرآن کیا کہہ رہا ہے. ایک ایک آیت کریمہ, ایک ایک لفظ ہمیں کھول کے ہمیں ہماری حقیقت بتا رہا ہے کہ تم کیا تھے. تم ایک نطفہ تھے, نطفہ سے تمہیں لوتھڑا بنایا, لوتھڑا بنا کے تمہارے اندر روح ڈالی گئی, تمہیں پیدا کیا, اس کے بعد اس دنیا میں لایا, تمہیں ہڈیاں تمہاری جوان کی, تمہیں اتنا بڑا جسم دیا, سب کچھ پیدا کرنے. کیا ہمیں پتا تھا ماں کے پیٹ میں رزق کیسے لینا, کس طرح آنا ہے؟
ہمیں سانس لینے کا بھی آئیڈیا تھا، ہمارے اندر جو ساری مشینری اس نے فٹ کر دی، اس میں سے پوچھ کے دیکھیے ان کو جن کے جو ہے وہ مشینری میں سے کوئی فٹ جو چیز نہیں ہے۔ کہا کہ سب سے زیادہ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کے اللہ نے اعضاء پورے کر دیے۔ ہم تو ان اعضاء کی جو ہے وہ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ پوچھئے ان سے جو گنگا ہے، جو بہرا ہے، جو اندھا ہے، پوچھئے جس کی جو ہے وہ ٹانگ نہیں ہے، جس کا بازو نہیں ہے، یہ ایک نوخن نہ ہو، ایک نوخن تو آپ کوئی چیز پکڑ نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ جب ہم اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں تو کیوں نہ وہ راہ اڈاپٹ کی جائے، وہ راستہ جو ہے وہ چنا جائے جس راستے پہ چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ راستہ قرآن و سنت کا راستہ ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پہ چلنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق دیں، اور پھر قرآن پڑھیں اور قرآن پڑھیے اور اس کے اوپر پھر عمل کیجیے۔ قرآن پڑھیے، پڑھائیے اور عمل کیجیے۔ اگر ہم صرف پڑھیں گے اور عمل نہیں کریں گے تو پھر ہمیں دوہرا جو ہے وہ گناہ ہوگا، دوہرا عذاب ہوگا کہ تمہیں اللہ نے اتنی ہمت دی، توفیق دی تمہیں اللہ نے اتنی، تم نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، اس کے بعد بھی عمل نہیں کیا تم نے۔ پھر کیوں عمل نہیں کیا؟ تمہیں سمجھ نہیں آئی، سمجھا دیا گیا تمہیں، پڑھ لیا تمہیں، پھر بھی تم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ دعا کیا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک عظیم سلطان۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من الفتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من الفتنۃ المحیا والممات۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، سب کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے، پریشانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ دنیا سے جو مسلمان چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے۔ یا اللہ جن کی تیرے ہاں بخشش ہو چکی، مغفرت ہو چکی، ان کے درجات بلند فرما دے۔ ایک بھائی نے درخواست کی ہے دعا کے لیے، ان کے اوپر کوئی ہارڈ ٹائم چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک